बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर का आगाज़ हो गया, मंगल के दिन का, और बहुत अहम मौक़िफ़ सामने आया है, और वो मौक़िफ़ है मुराद सईद साहब का। ज़ाहिर है इस मौके के ऊपर जब तहरीक इंसाफ़ के अंदर एक खला पैदा हो गया है और तहरीक इंसाफ़ की जो बाहर लीडरशिप है वो कोई हिकमत अमली बनाने में और कोई बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। और ज़ाहिर है उसकी एक वजह ये भी है कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो कुछ किया है उसके बाद किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या मौक़िफ़ बनाएं, क्या करें, किस तरह करें, क्योंकि एक ही प्लान था तहरीक इंसाफ़ के पास, और वो था प्लान ए, प्लान अली अमीन गंडापुर, और उसके अलावा उनका कोई प्लान बी नहीं था, और पूरी तहरीक डिपेंडेंट थी इस प्लानिंग में अली मीन गंडापुर पर, क्योंकि ज़ाहिर है KPK में उनकी हुकूमत भी है और KPK में उनका सपोर्ट बेस जो है वो पंजाब से ज़्यादा ही है और एग्रेसिव भी है, तो सारा प्लान वो था। तो इसलिए अब तक किसी को समझ नहीं आ रही, और ज़ाहिर है डायरेक्शन सब लेना चाह रहे थे इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इस वक्त बड़ी एक तहरीक इंसाफ़ में कन्फ्यूजन है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता चला था कि PTI की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जारी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई चीज़ सामने नहीं आई। और इसी तरह से अली मीन गंडापुर साहब ने कई घंटे पर मुहित अपने MPs के साथ, पार्लिमानी पार्टी के साथ मुलाकात की है। उसकी मुकम्मल कहानी तो मेरे तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन उसका वन लाइनर जो मुझे पता चला है वो ये है कि अली मीन गंडापुर साहब अपने MPs से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके MPs उनके ख़िलाफ़ बनने वाले नैरेटिव को काउंटर करें। अब वो कैसे काउंटर करेंगे, ये एक उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। खैर, एक ऐसे वक्त में जब एक बहुत ज़्यादा एक अजीब सी कन्फ्यूजन है और कोई समझ नहीं आ रही, तो ऐसे में इमरान खान साहब की जो कोर टीम है, जो इमरान खान साहब की बहुत सिंसियर टीम है, तो उनकी तरफ तहरीक इंसाफ़ बहुत ज़्यादा देख रही थी, तहरीक इंसाफ़ के लोग देख रहे थे। और ज़ाहिर है उनमें से जो मुराद सईद हैं और जैसे शहबाज गिल हैं, अब ये बहुत खान साहब के क्लोज़ रहे, और मुराद सईद साहब तो क्योंकि ये सारा वाक़या KPK का है, और एक ये तासुर भी है कि अली मीन गंडापुर साहब जो CM बने, तो इसमें मरकज़ी किरदार जो है वो मुराद सईद साहब का था। तो ऐसे में मुराद सईद साहब का पैगाम उसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा था, और मुराद सईद के पैगाम की इंपॉर्टेंस भी है। गो कि मुराद सईद की जो कोर टीम है, ज़ाहिर है वो इस पूरी मूवमेंट में जो है वो सुहेल आफरीदी हों, मीना खान हों, शफ़क़त अयाज़ हों, ये जो मुराद सईद की कोर टीम है या जो उनके बड़े मतलब एक उनके करीबी साथी हैं, वो तो आपको पेश नज़र आए। अच्छा, शुरू में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हीरोज़ हैं इस पूरी मूवमेंट के, जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने लोगों को निकाला, अभी हम उनमें से यानी 20 लोग जो हैं और उनके नाम नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम जिसका नाम हाईलाइट करेंगे पहले ही नामालूम मतलब वो बंदे डाले हुए FIRs में, तो हम नहीं चाहते कि लोगों के नाम हाईलाइट करें और बताएं कि कौन किस तरह से निकला, कहाँ से निकला, कितने लोग थे, उसने क्या किया, और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से कौन कौन आया, किस तरह से काफ़िले जो हैं वो पहुँच गए थे अली मीन गंडापुर की जब तकरीर जारी थी, तो वो काफ़िला कहाँ पर आके रुका, और कैसे वो बिल्कुल चकरा गए जब अली मीन गंडापुर की तकरीर ख़त्म हुई और बहुत अपसेट हुए, और किस तरह से फिर उन्होंने फ़ौरी तौर पर काफ़िलों को वापस रवाना किया बजाय डी चौक आगे बढ़ने के, क्योंकि जो जनूबी पंजाब से आने वाला काफ़िला था वो उसको कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई पता नहीं था, सब हवा में थे और सब चकरा गए, सब गिर गए अली मीन गंडापुर की तकरीर के बाद। तो किसी को कोई समझ नहीं आई, और इस लम्हे तक कोई वाज़ेह फ़ैसला तहरीक इंसाफ़ की लीडरशिप नहीं कर पा रही। ऐसे में मुराद सईद का ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुराद सईद कहते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं कि मुराद सईद ने सिर्फ ये कहा है कि जो अपने कारकुनान को उन्होंने कहा है कि आप पूरा फोकस तहरीक पर रखें, मकासद पर रखें, और बाकी उन्होंने जो डिफेंड नहीं किया अली मीन गंडापुर को, और उन्होंने दबे अल्फाज में चार्जशीट भी कर दी अली मीन गंडापुर को, लेकिन ये कहा है कि कारकुनान को कि पहले भी बड़े बड़े छोड़ गए हैं इमरान खान को 9 मई के मौके पे, तो इसलिए किसी के छोड़ जाने से या किसी के दगा देने से, किसी की गद्दारी से, किसी की बेवफाई से, किसी की गफलत से जो है वो इमरान खान को शिकस्त नहीं होनी चाहिए। ना इमरान खान को शिकस्त होगी, ना इमरान खान हारा है, ना इमरान खान हारेगा। बस आप अपना पूरा फोकस इस तहरीक पर रखें, और एक तरह से उन्होंने जो बाहर लीडरशिप है उनको भी पैगाम दिया है कि दोबारा आप एहतजाज की तैयारी करें और आप दोबारा लाएअमल का ऐलान करें कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है। मुराद सईद कहते हैं कि अरसा पहले कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह आपको हर रिश्ते, हर तल्लुक़ की असलियत दिखाकर पूछता है कि बता अब कौन है तेरा मेरे सिवा। पहली लाइन में उन्होंने बात ख़त्म कर दी है कि
کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر رشتے ہر تعلق کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا۔ مراد سعید کہتے ہیں مجھے خوف آتا ہے یہ سوچتے کہ یہ وقت عمران خان اور بحیثیت قوم ہمارا وہی وقت نہ ہو۔ مجھے خوف آتا ہے کہ یہ وہی وقت نہ ہو جب عمران خان اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہو عمران خان کو اور قوم کو کہ دیکھا سب غداری کر گئے ہیں، سب بے وفائی کر گئے ہیں، اب بتاؤ میرے سوا یعنی اللہ کی ذات کے سوا کون ہے تمہارا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ ٹائم ہو کہ اس نے غداری کی ہو علی مین گنڈاپور نے، اور اللہ تعالیٰ نے اصلیت اس کی عمران خان پر آشکار کر دی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مگر اس بات کی تسلی بھی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ میں نہیں جانتا کس نے کس کو دھوکہ دیا یا کس کے ساتھ دھوکہ ہوا، وقت سارے راز کھول دے گا۔ میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا وقت بدلنے پر ان میں سے بہت انجان نکلے۔ نیتوں کے حال فقط ایک اللہ جانتا ہے، میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنے عرصے کی رفاقت کی بنیاد پر اپنے لیڈر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ اس نے کبھی اس قوم کا سودا کیا ہے نہ کرے گا۔ وہ اپنے مجرم معاف کر دے گا، لیکن اپنی قوم کے مجرموں کو معاف کرنے والا ہوتا تو آج کال کوٹری میں نہیں مسند پر ہوتا۔ دبے الفاظ میں آپ سمجھیں کہ عمران خان اپنے ساتھ غداری معاف کر دے گا لیکن قوم کے ساتھ غداری معاف نہیں کرے گا، اور اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ قوم کے ساتھ غداری ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ غداری ہوئی ہے، جو نہتے لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے اور غداری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کے احتجاج سے قبل بھی خان صاحب سے میں نے میدان میں اترنے کی اجازت چاہی، جواباً یہی معلوم ہوا کہ آپ کے حوالے سے یعنی مراد سعید کے حوالے سے احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں مراد سعید صاحب کے حوالے سے کیٹیگوریکل ان کے کہ مراد سعید صاحب کسی صورت جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئیں۔ اسی طرح سے زبیر نیازی کے حوالے سے ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اس کے مدعی جو ہیں وہ زبیر نیازی تھے، اور اس لیے وہ بھی وہ احتجاج میں آئے اسلام آباد، لیکن اس کے بعد وہ فوری طور پر جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے۔ اس کے بعد مراد سعید کہتے ہیں مجھے سیاست میراث میں نہیں ملی، میری سیاسی بقا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، میری قوم گواہ ہے، خود کو لاکھ واضح خطرات کے باوجود امن مارچ، جلسوں، عمران خان کی عدالتی پیشیوں، بنی گالہ اور زمان پارک کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں، مگر اب جو حکم ہے سو ہے۔ میں اس حکم کی مصلحت سے واقف نہیں، نہ ہی میں خود کو اس تحریک کے لیے لازم و ملزوم سمجھتا ہوں، مگر ڈسپلن میرے لیڈر سے میری وفاداری کا تقاضا ہے۔ مجھے جتنا بھی ناگوار ہے لاکھ جبر سے، مگر میں اپنے عہد وفا کا پابند ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بہت کرتا ہے میں آ جاؤں، میں لیڈ کروں، میں نکل آؤں، بہت ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ڈسپلن کو مینٹین کروں، اور عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میں منظر عام پر نہ ہوں تو مجھے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ مراد سعید کہتے ہیں اسی طرح ایک اور پابندی میں نے خود پر لگا رکھی ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر پبلک فورمز پر بات نہ کرنے کی، مگر میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ میرا کوئی بھی اصول کسی بھی شخص سے تعلق آپ سے اور عمران خان سے میرے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مجھ سے منسوب ہر شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے۔ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، آپ مجھے ہر لحاظ سے ہر مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ بدگمانی گھن کی طرح ہوتی ہے، اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور عمران خان کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ختم ہو گئی نا بات ختم کر دی مراد سعید نے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور خان صاحب کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر فی الوقت اسے غفلت گردانوں گا۔ وہ کہتے ہیں عمل تو نہیں ہوا، یہ تو کلیئر ہے، عمران خان نے جو کہا تھا اس کی حکم عدولی ہوئی ہے۔ وہ آج کل ارطغرل کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی حکم عدولی تو ہوئی ہے، لیکن اس کو میں اس وقت تک فی الوقت جو ہے وہ غفلت گردانوں گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے، ہم عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان کوتاہیوں کی قیمت کا اندازہ رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ لازم ہے، مگر یہ بھی اللہ کی ہی اپنے بندوں کو دی تسلی ہے کہ کیا خبر، جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہر سہارے، ہر بیساکھی سے آزاد ہو کر کسی سے اپنی امیدیں وابستہ کیے بغیر اپنے بلبوتے پر لڑنا سکھا رہا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں عمران خان کی کال پر آئین کی حرمت، عدلیہ کی آزادی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جاری پرامن احتجاج کے مختلف پہلوؤں پر غور، اہم فیصلے۔ وہ کہتے ہیں تمام تر ریاستی فسطائیت، جبر، تشدد اور ریشہ دورانیوں کے باوجود پرامن احتجاج جاری رکھنے پر اتفاق۔ یہ اتفاق تو ہو گیا، لیکن
ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں نکلا. یہ سوموار کے دن کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کے کسی بھی سطح کا لیڈر نہیں نکلا. پھر کہا گیا کہ تنظیمی ذمہ داران، ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین صوبائی اسمبلی کو ڈی چوک پر جاری پرامن احتجاج میں عوام اور کارکنان کی شرکت کو مربوط انداز میں یقینی بنانے کی خصوصی ہدایات. اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ مراد سعید کی ٹویٹ کے بعد، حکم کے بعد، مشورے کے بعد میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آج یعنی منگل کے دن اعلان ہو سکتا ہے بدھ یا جمعرات کے لیے. غزہ پر قابض اسرائیل کے انسانیت سوز حملوں کو 1 سال مکمل ہونے پر جماعت اسلامی کے ساتھ آج 7 اکتوبر کے لیے طے شدہ پروگرام کے تحت احتجاج میں شرکت کی بھی توثیق. شفاق سرکار کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں اور شر انگیز اہداف کو مد نظر رکھ کر کارکنان اور عوام کی پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے انتظامات ترتیب دینے کی ہدایت. شخصی مفادات کے تحفظ اور ماورائے دستور قوتوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بیہودہ ترامیم کے ذریعے دستور کا حلیہ بگاڑنے، عدلیہ کو ایک ٹاؤٹ کی پنچایت میں بدلنے اور ملک کو جمہوریت کا قبرستان بنانے کی ریاستی کوششوں کی پرزور مزاحمت سے کسی طور پر دستبردار نہ ہونے پر اتفاق. مینڈیٹ چوروں اور فارم 47 زدہ سیاسی مسخروں کے ذریعے پاکستان کو گینگ آف 3 اور ایکسٹینشن مافی کی چراگاہ بنانے کی ہر خفیہ اور اعلانیہ کوشش کی بھرپور مزاحمت پر بھی اتفاق. کمال استقامت، حوصلے اور ثابت قدمی سے نکلنے اور تصادم اور اشتعال سے مکمل گریز کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان، خصوصاً انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوان اور عوام دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. نہایت نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے اور جبر کو اپنے صبر اور استقامت سے شکست دے کر شر انگیزی کے سرکاری منصوبے خاک میں ملا کر پرامن احتجاج کے شرکا نے تاریخ رقم کی ہے. خوف اور جبر کے ماحول میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر پرامن احتجاج کے شرکا کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دینے پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. عمران خان کی کال پر لاکھوں پاکستانیوں نے پرامن احتجاج میں براہ راست بالواسطہ شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ قوم اپنی حقیقی آزادی پر کسی قسم کے سمجھوتے پر تیار نہیں. اڈیالہ میں ناحق قید قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد کی ہدایات اور رہنمائی میں پیش قدمی جاری رکھیں گے اور منزل تک پہنچ کر دم لیں گے. مینڈیٹ چور سرکار ریاستی قوت کے اندھے استعمال سے دستور پامال کرنے، اس کا حلیہ بگاڑنے اور ریاستی ڈھانچے میں خطرناک بگاڑ پیدا کرنے سے باز رہے اور آئین بدلنے کا خیال ترک کرے. آئین اور جمہوریت نواز طبقات آگے بڑھیں اور ملک کی جمہوری مستقبل کے لیے ریاستی جبر اور فسطائیت برداشت کرنے والے پرامن احتجاج کے شرکا کی آواز میں آواز ملائیں. پرامن احتجاج میں شرکت کے بعد واپس لوٹنے والے شہریوں اور کارکنان کی گرفتاری نہایت بیہودہ اور بزدلانہ اقدام ہے. حکومت شرم کرے اور شہریوں کی بلا جواز پکڑ دھکڑ بند کریں. سیاسی کمیٹی کی جانب سے پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے نکلنے والے سینکڑوں کارکنان اور شہریوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت، سب کی رہائی کا مطالبہ اور انصاف لائٹ فورم کو متعلقہ اضلاع میں گرفتار شہریوں اور کارکنان کی رہائی کے لیے بھرپور قانونی معاملت کی فراہمی یقینی بنانے کی خصوصی ہدایت کی گئی ہے. یہ ہوا ہے جناب ایک ہی اعلامیہ اس کے بعد جاری، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں آیا. اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے انتظار کرنا ہوگا. اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جو لیٹسٹ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ آ جائے، تو جب وہ آئے گا تو اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.